الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ज़कात के बाज़ मसाइल को लेकर के आवाम में एक किस्म का कंफ्यूजन रहता है। मुकम्मल तौर पर इल्म ना होने की वजह से, इसलिए उन चीज़ों के हवाले से जानकारी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो निसाब के ताल्लुक से कंफ्यूजन रहता है कि निसाब की शक्लें क्या है। मिसाल के तौर पर सोने का निसाब बताया गया है कि 85 ग्राम है, चांदी का निसाब है 595 ग्राम। अभी आपके पास पैसे हैं तो राजे कौल के मुताबिक ये कहा गया है कि आप चांदी का एतबार करते हुए अपने रुपये में ज़कात निकालेंगे। तो अगर आपके पास मसलन रमज़ान के महीने में 595 ग्राम चांदी के बराबर पैसे आया तो कि एक साल गुजरना है, उसकी शक्ल ये होगी कि सपोज करें आपके 595 ग्राम चांदी की कीमत 40 से 50 मान लेते हैं कि 40,000 रुपये है। आपके पास 40,000 रुपये ये रमज़ान के महीने में आया और ये 40,000 अगले रमज़ान के महीने तक रहे या उससे ज़्यादा हो जाए, कम ना। 40,000 से अगर कम हो जाता है तो मसलन रमज़ान के बाद शव्वाल में या ज़िलक़अदा में ज़िलहिज्जा में आपका वो पैसा कम हो गया, तो जब कम हो गया तो फिर वो हिसाब का जो साल भर का हिसाब चल रहा था वो हिसाब फिर मुनक़ते हो गया। अब फिर आप पर ज़कात वाजिब नहीं होगा रमज़ान में। अलबत्ता हो सकता है कि फिर मुहर्रम के अंदर आपके पास 40,000 रुपये फिर आ जाए, तो फिर अगर वो अगले मुहर्रम तक आपके पास 40,000 कम से कम या उससे ज़्यादा पैसा होता है तो फिर आप पर मुहर्रम के महीने में, अगले साल मुहर्रम के महीने में ज़कात वाजिब होगी। तो उसकी एक शक्ल ये, बाज़ लोग जॉब करते हैं, मसलन उनको सैलरी मिलती है महीने में 50,000 रुपये। अब ये है कि जैसे 50,000 रुपये महीने में मिल रहा है तो हर साल सेविंग के तौर पर 10,000 रुपया वो रखता है कि हर महीने के अंदर, साल निकल के हर महीने के अंदर 10,000 रुपये सेविंग रहती है। अब ये है कि वो 4 महीना जॉब करेगा तो 4 महीने में 40,000 रुपये उसके पास आ जाएगा। तो अगर वो 40,000 रुपये मसलन रमज़ान के महीने में 40,000 रुपये जॉब करके उसके पास आ गया, उसके बाद हर महीने उसका 10,000 रुपये सेविंग हो रही है। जब अगले रमज़ान में जब उसके पास यानी मिसाल के तौर पर 1,40,000 या 1,60,000 के करीब पैसे हो जाएगा तो पूरे 1,60,000 रुपये ही ज़कात निकालना है। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि रमज़ान से पहले वाला शाबान के महीने में उसको जो 10,000 की सेविंग हुई तो क्या उसमें भी ज़कात होगी, या उससे पहले रजब के महीने में अगर 10,000 रुपये की सेविंग हुई तो उस 10,000 रुपये तो सिर्फ 2 महीने का वक्त गुजरा है या फिर 1 महीने का ही वक्त गुजरा है, तो असल उसका एतबार नहीं होगा। आपके पास निसाब तक पैसा पहुंचा था ये रमज़ान में 40,000 रुपये, फिर अगले रमज़ान तक निसाब में ही बरकरार था कि नहीं ये देखना है। फिर उसके ऊपर जितना आपका जमा होता जाएगा, यहाँ तक कि रमज़ान में जिस वक्त आपके ज़कात निकालने का वक्त होता है उससे 1 दिन पहले 2 लाख रुपए कहीं से आ गया आपके पास, उससे 1 दिन पहले जब ज़कात निकालने की जो तारीख है आपकी, उससे 1 दिन पहले ही 2 लाख रुपया आ गया तो उस 2 लाख पे भी आपको ज़कात देना होगा। लेकिन शर्त क्या है कि पहले से निसाब बाकायदा 40,000 का मांग करने के लिए, वो निसाब 1 साल का गुजरा हो तो
تو پھر یہ اس کی شکلیں ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے یہ کنفیوژن نہیں رہنی چاہیے کہ صرف ایک مہینہ پہلے ہی تو یہ پیسہ آیا میرے پاس 10,000 روپیہ یا 20,000 روپیہ یا 1,00,000 روپیہ، تو اس کا کوئی معنی نہیں رکھتا. آپ کی سیونگ پہ زکوٰۃ ادا کی جانی چاہیے کہ آپ کی جتنی سیونگ ہوتی ہے سال بھر کے لیے اس پہ زکوٰۃ ہے. ایک چیز یہ ہے، بعض اموال زکوٰۃ کے حوالے سے بھی کنفیوژن رہتا ہے بعض چیزوں کے بارے میں کہ اس میں زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے. مثلا آپ کے پاس اس وقت 50 لاکھ روپیے ہے اور اگلے رمضان تک اگر 50 لاکھ روپیہ آپ کے پاس رہے تو ظاہر سی بات ہے آپ پر زکوٰۃ ہے. لیکن بیچ میں آپ کو یہ خیال آیا، آپ کے پاس ایک گھر ہے، 2 گھر ہے، 3 گھر ہے، سمجھ لیجیے، ایک خیال آیا کہ چلو یہ گھر اور میں لے لیتا ہوں مستقبل کے لیے، بچوں کے لیے. تو آپ ایک گھر لے لیتے ہیں اور اس گھر کو کرایہ پہ آپ دے دیتے ہیں، تو اس گھر پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں البتہ کرایہ اتنا ہو کہ وہ نصاب والی بات اور سال گزرنے والی بات، پھر اگر کرایہ پہ آ جائے تو پھر کرایہ پہ زکوٰۃ ہے. وہ جو آپ نے گھر لیا ہے 50 لاکھ روپیے میں تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں ایک شکل میں اس میں زکوٰۃ ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ آپ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے گھر لیے ہو. اب مثلا آپ کے پاس 50 لاکھ روپیے ہیں اور رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے رمضان آ جائے گا تو مجھے 50 لاکھ میں زکوٰۃ دینا پڑے گا، بھاری بھرکم زکوٰۃ دینی پڑے گی. تو چلو ایک کام کرتے شعبان میں گھر خرید لیتے ہیں. تو اگر یہ ہیلا بہانہ تلاش کرتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں آپ پر زکوٰۃ ہے. اب چونکہ یہاں پر حکومت تو ہے نہیں کہ آپ کے پاس حکومت کے افراد آئے اور باقاعدہ چھان بین کر کے آپ سے جو بھی پیسہ بنتا ہے وہ لے لیں، لیکن یہ آپ کا ایمان ہے. آپ کے پاس آپ کا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ اس طرح کی حرکت آپ نہ کریں کہ بھائی زکوٰۃ سے بچنے کے لیے آپ ایک مہینہ پہلے گھر خرید لیں. تو یہ چیز جائز اور درست نہیں ہے. تو اس گھر کے اندر آپ کا کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. ایسے ہی مثال کے طور پر بہت ساری مشینیں ہوتی ہیں یا کبھی کوئی کار وغیرہ آپ خرید لیتے ہیں، چاہے وہ خود کے استعمال کے لیے یا پھر آپ وہ کار کرائے پہ لگا دیتے ہیں، اولا وغیرہ میں لگا دیے یا ٹیکسی وغیرہ خرید کے لگا دیے. اب ایک کار آپ نے 5 لاکھ میں خرید لیا تو پھر اس کار پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اس کار سے جو کرایہ آتا ہے تو پھر وہی نصاب اور سال گزرنے والی شرط اگر پوری ہوتی ہے تو اس کرایہ پہ زکوٰۃ ہوگی، خود کار پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اور بعض مشین وغیرہ بٹھا لیتے ہیں، 20 لاکھ کی 30 لاکھ کی مشین ہے، تو آپ نے جو مشین پر پیسہ خرچ کیا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. البتہ مشین سے جو بھی پروڈکٹ بنتے ہیں یہ سامان تجارت کے طور پر، تو پھر اس پروڈکٹ پہ اگر وہ نصاب تک پہنچ جاتا ہے اور پھر سال گزرنے والا معاملہ آتا ہے تو پھر اس پہ زکوٰۃ ہے. تو یہ اس کی شکلیں ہوتی ہیں. جو استعمال کے زیورات ہیں اس کے حوالے سے بھی کنفیوژن رہتا ہے. ایک تو کنفیوژن والی بات یہ کہ ملا سکتے کہ نہیں ملا سکتے. شوہر بیوی کے زیورات بعض لوگ ملا کے دیتے ہیں، تو ملانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر ایک اپنے سامان کا مالک ہے. بیوی الگ سے مالک ہے، شوہر الگ سے مالک ہے، اولاد الگ سے مالک ہے. تو اگر ان کا ہر ایک مالک کا نصاب تک پہنچا ہے اور پھر سال گزرا ہے تو ہی اس پر زکوٰۃ ہے. یہ نہیں کہ بیوی شوہر اور دیگر بیٹے یا بیٹیوں کا سب کا ملا کر کے جو اگر نصاب تک پہنچے تو اس پر زکوٰۃ نہیں، ملانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایسی کوئی شرط ہی نہیں رکھی ہے. ہر ایک مالک اپنا خود مختار ہے. اس حوالے سے زیورات کے تعلق سے ایک اور چیز ہے جو اہتمام اس کے حوالے سے ہونا چاہیے، وہ یہ کہ آپ کے پاس زیورات ہے تو صحیح قول کے مطابق زیورات پہ زکوٰۃ ہے. تو زیورات پہ زکوٰۃ کیسے؟ ابھی تو جو لوگوں میں معاملہ ہے وہ تو سونا کاٹ کر کے دیتے ہیں کہ 85 گرام میں 2.5% جو بھی ہوتا ہے وہ سونا دیتے. کسی کو غریب کو سونا تو کوئی نہیں دیتا، وہ پھر پیسہ نکال کر کے دیتے. تو پھر اس کی قیمت کی تعین کیسے کی جائے کہ آپ کے پاس جو زیورات ہے 85 گرام یا 100 گرام زیورات ہے تو کیسے اس کی تعین کی جائے گی؟ تو اس کی تعین یہ کی جائے گی کہ اس زیورات کو لے کر کے آپ سونار کے پاس جائیں گے اور سونار کے پاس جو بھی اس کی قیمت ہوگی 10 گرام پہ سمجھیے کہ آپ مارکیٹ بھاؤ اگر ابھی چل رہا ہے کہ 64,000 ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں 7,000 روپیے ہے آپ کی، 64,000
روپے آپ کو قیمت دے رہے ہو تو پھر ایسی صورت میں آپ کو 60,000 کا اعتبار کرتے ہوئے اب آگے جتنا آپ کے پاس 100 گرام ہے اسی اعتبار سے اس کی قیمت جوڑ لیجیے کہ 6 لاکھ پہ آپ کا یہ زکوٰۃ جو 100 گرام سونا ہے 6 لاکھ روپے بنتا ہے اور اس پہ 2.5% جو ہے زکوٰۃ دینی ہے. تو وہاں پر جا کر کے یہ معلوم کرنا ہے. اس کے اندر ایک چیز اور ہے وہ یہ کہ آپ کے سونے پہ جو پانی چڑھا ہوا ہوتا ہے تو اس کے وزن کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. مثال کے طور پر آپ کے پاس اگر زیورات ہے 90 گرام ہے یعنی 85 گرام سے اوپر اور اس میں 7 گرام پانی چڑھا ہوا ہے تو پھر 83 گرام بھی ہوا, 85 گرام سونا نہیں ہوا تو آپ پہ زکوٰۃ واجب نہیں. ایسے ہی آپ کے پاس اگر 100 گرام سونا ہے لیکن اس میں اگر 10 گرام پانی چڑھا ہوا ہے تو پھر آپ کو 90 گرام کی قیمت لگا کر کے وہ زکوٰۃ دینا ہے. وہ جو پانی چڑھا ہوا ہے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. تو یہ اس کی اصل تفصیل ہے. اس کے اندر ایک چیز اور ہے جو عام طور پر لوگوں کو بہت زیادہ لوگوں کے یہاں پہ سوال پایا جاتا ہے. نصاب سے اوپر کا سوچتے ہیں کہ اس کے اوپر کا زکوٰۃ دینا ہے. مثال کے طور پر کسی کے پاس 100 گرام سونا ہے زیورات کی شکل میں تو پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ 85 گرام سے اوپر یعنی 15 گرام پہ ہی زکوٰۃ دینا ہے. تو 15 گرام پہ زکوٰۃ نہیں دینا ہے, پورے 100 گرام پہ آپ کو زکوٰۃ دینا رہے گا. اسی طرح سے پیسوں کے معاملے میں بھی مثال کے طور پر اگر 40,000 روپئے نصاب تک پہنچا ہے اور اس کے پاس 60,000 روپئے ہیں تو بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ 40,000 کو چھوڑ کر کے جو 20,000 روپئے ہے یہ 20,000 پہ زکوٰۃ دینا ہے. 20,000 پہ نہیں دینا ہے, پورے 60,000 پہ آپ کو زکوٰۃ دینا رہے گا. تو یہ بعض مسائل تھے اور بھی کچھ مسائل ہیں انشاءاللہ اگلے درس کے اندر آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے. اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق ہر عمل کرنے کی